इन में कौन कौन गुस्ताख रसूल है, इनको सबको उतारते मैं शूट करता हूँ सब। फरमाया कि अमर तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रखे। सरकार ने फरमाया, नारा सुना होगा गुस्ताख नबी की एक सदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लेजा अपने अंदर रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार के आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा, तो उनका एक ही हाल है कि आले मन सब्बा नबी जन फक़्तुलूहु। हर बच्चा इस्लाम याद करे, हदीस मुबारक है सरकार के हदीस से कि मन सब्बा नबी जन फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबी जन उसी का नाम फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबी जन इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब नबी मनसब नबी फक़्तलूहु का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जेड़ा मेरे बारे च बात करे उसको काट के रख दो। फक़्तलू देन जावे किससे गुस्ताख नु रात तक नींद ना आवे। गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन से जुदा। सब नबीयन अंदर इधर खड़े हो जाओ, बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सबका नबीयन, सबका नबीयन, सबके नबी की एक सदा, सबके नबी की एक सदा। आज के रसूल ने जो है वो लब्बैक या रसूलल्लाह कह के अपने मोटर बाइक को आग नहीं लगाई है। लोगों की मोटर बाइक्स को, लोगों की गाड़ियों को, लोगों की लाख को नुकसान पहुंचाना, ये कौन सा दीन है? और फिर हम पूरी दुनिया को बताते हैं फखर कि जी इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, अमन का दीन है। गैर मुस्लिम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे कि हम इस रिलीजन में नहीं है, अदरवाइज हमारे साथ भी ये कुछ होता। या तो एक फिरका दूसरे के साथ भी कर देते ना। अब अगर कोई ये कहे कि जी या तो कानून इंसाफ करता नहीं है इसलिए हम कानून हाथ में लेते हैं, तो मेरे भाई अगर यही बात मान ली जाए तो ये तो बड़ा खतरनाक रिजल्ट निकलेगा इसका। क्योंकि जितने अहले हदीस है वहाबी वो बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल है। तो फिर ठीक है, बरेलवियों को इजाजत दे देंगे वो कानून हाथ में ले और वहाबियों का खात्मा करना शुरू कर दे पाकिस्तान से। इसी तरीके से जितने बरेलवी है और जो बंदी है और शिया है वो वहाबियों के नजदीक मुशरिक है, वो कहते हैं ये तो अल्लाह के गुस्ताख है। सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 में है, अगर कोई शख्स शिर्क से भी तौबा कर ले अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अगर किसी से अनजाने में कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होती है आप उसे समझाएं, वरना आप तो उस मुल्क के अंदर रह रहे हैं कि जहां करोड़ों लोगों का यकीन है कि आप उनके सामने कुरान की आयत पढ़े ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, और इसका तर्जुमा करके बता दें कि नबी तुम फरमा दो कि इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह हूं, यानी एज ए स्पीशी मर्तबे के तौर पर भी, तो आप गुस्ताख रसूल समझेंगे। देखो बुखारी मुस्लिम में हदीस है नबी इस्लाम वसाल के रोजा रखते थे, यानी बगैर इफ्तार किए अल्लाह रोजा रख लेना। साहबा ने रखा तो उनकी तो हालत गैर होगी। नबी इस्लाम जलाल में आपने अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरी मिस्ल हो सके? अब साहबा को पता था कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लेकिन उन्हें पता था ये इस हवाले से आयत नहीं है। आपने बताया कि मैं तो रात के वक्त अपने रब के यहाँ होता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है, मेरा स्टेटस तो बिल्कुल डिफरेंट है। रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने वो क्वालिटीज दी है जिनका कोई लेना देना नहीं बाकी मखलूकात के साथ, लेकिन बहरहाल आप इंसान है स्पीशी के तौर पर। लेकिन ये सारी बातें मनवाने के लिए आपको एक चोटी का जोर लगाना पड़ता है, आपको गुस्ताखी का खतरा लग जाएगा। और ये इस इफरीत और जिन से छुटकारा मुस्लिम लीग करीब में तो मुझे नजर नहीं आता। हमने ज़रबे अज़्ब बिरुद्दुल फसाद और ये सारे काम किए, उसके बावजूद कुछ अर्से में दोबारा से ये जिन बोतल से बाहर आ गया। जाहिर है कि मेरे भाई जब आप अपने पॉलिटिकल गेन्स की खातिर वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए धरने दिलवाएंगे, वो धरने दे देंगे। वो तो बेचारे अपनी काज में मुखलिस होंगे, आप उन्हें यूज कर रहे होंगे और अपना मकसद भी उनसे पूरा कर रहे होंगे,
लेकिन कल को जब वो वापस आएंगे ना तो वो आपके काबू से भी बाहर निकल आएंगे। यही वजह है कि उससे अगली जो मुसीबत आई उसके ऊपर भी वो दरवे नाज़िल हो गए। कराची में आप देख लें, एक लिसानी बुनियाद पे बनी हुई जमात इतना बड़ा इफरीत बन गई थी, फिर हमारी रियासती इदारों की कुर्बानियों के बाद वो किसी हद तक जिन काबू आया। फिर बाद में फिर आवाम से ये कहना कि जी हम लोग कुर्बानियां दे रहे हैं स्टेट के इदारे, तो कुर्बानियां इसलिए दे रहे हैं कि आपके बड़ों का ये खबीस पौधा जो लगाते थे ना आप लोग, वो आप ही को काटना है, ये हमने नहीं लगाया हुआ पौधा। जी हाँ, ज़ियाउल हक डिक्टेटर के दौर के अंदर सऊदी और ईरान की प्रॉक्सी वार हमारे मुल्क में जो आई है, जिसकी हीट आज तक हम महसूस कर रहे हैं, हमारे टॉयलेट्स के अंदर एक दूसरे को काफिर कहने के नारे लिखे गए, तो ये आपके बड़ों ने किया था। उसके बाद वो आपको मिला था जिसमें अमेरिका की जंग को यहां पे जो है वो नाजिल कर दिया परवेज मुशर्रफ, डिसीजन तो उसका था ना। हाँ, तकलीफ सारी पाकिस्तानी कौम को काटनी पड़ी और आज हमारी इकोनॉमी कहां पे गिरी है, आज हर मुसलमान दूसरे मुसलमान से डरता है इधर। ये वाकयात रुकने कोई नहीं, मैं आपको बताऊं ये मामला इसी तरीके से चलते रहेंगे। पाकिस्तान में तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के लोग अपनी जाती दुश्मनियां भी निभा लेते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो रिवल्ट हुए ना, उनको बकायदा इन्हीं तंजीमों ने फोन करके कहा है कि अगर आप लोग वापस फिरके में नहीं आएंगे थे फिर पता चला इल्जाम थे, फिर ला लेने तो पता खुद के झूठे इल्जाम। और अगर सच्चा भी हो तब भी जुडिशरी का काम है, ये किसी रियासती इदारे का काम नहीं है कि उर्दुल वतनी के नाम के ऊपर किसी को गद्दार वतन कहते हुए गायब कर दिया जाए। ये किसी मुस्लिम तंजीम का काम नहीं है कि किसी को तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत का फतवा लगा के तो उसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दी जाए। वरना मैंने आपको बताया कि हर फिरके वाला दूसरे फिरके को गुस्ताख समझता है। लोग तो कह रहे हैं ये सब ऐसे जज्बाती बातें कर रहे हैं, ट्रू पिक्चर जो है वो पाकिस्तान की ऐसी नहीं है, आप अच्छी पिक्चर पेश करें। कैसे पेश करें हमें नहीं पता, हम तो भुगत रहे हैं। अगर वो कहता है ऐसा नहीं है तो सरकार, मेरा चैलेंज है, आप किसी वहाबी की मस्जिद, अहले हदीस की मस्जिद में लब्बैक या रसूलुल्लाह का बैनर लगा के बताएं, टाइम क्या मतलब झटका के दसो। और किसी बेलवी की मस्जिद में या अल्लाह मदद, सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद का बैनर लगा के बताएं, और देंगे। जो एक दूसरे के बैनर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जिसपे नाम उन्हीं हस्तियों के लिखे हुए हैं जिनको वो मानते हैं, तो दूसरे को कहां पे मौका देंगे किसी गैर मुस्लिम को? छोड़ दें। ये हालात में बिगड़ चुके हैं। और बुखारी मुस्लिम में यहां तक हदीस है कि अगर कोई शख्स कहीं का हुक्मरान है और वहां पे वो इंसाफ नहीं करता तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। यहां पे लोगों को बड़ा शौक है वजीर आजम बनने का, हाँ जी, आर्मी चीफ बनने का, चीफ जस्टिस बनने का, लेकिन पता नहीं किसके साथ चीजें का जुड़ी हुई है। जो जितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया उसकी आफत उतनी बड़ी स्टेज पे लग गई। हाँ, अगर इंसाफ करे तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि 7 लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा जिस दिन कोई और साया नहीं होगा क़यामत के दिन। उनमें से पहला शख्स आदिल हुक्मरान है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे हुक्मरानों की हालत आपके सामने है। आज भी हमारी खबरों में पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के बारे में बयान दे रहे होते हैं, मुल्क की किसी को कोई फिक्र नहीं लगी हुई है, अपना अपना एजेंडा सबने सेट किया हुआ है। अच्छा मेरे भाइयों, एक और करंट इशू जो कल ही पेश आया, तमाम मेन टीवी चैनल्स के ऊपर आपने देखा कि इस हवाले से खबर भी लगी, जियो पे भी ये नशर हुई, ARY के ऊपर भी, दुनिया के ऊपर भी, बल्कि जो GNN न्यूज है उन्होंने तो मुझे लाइव लिया था कल शाम को 7 से 7:30 प्रोग्राम, उसमें मैंने इस पे वर्डिक्ट अपनी दे दी थी कि चूंकि इस प्लेटफॉर्म से हम इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। ननकाना साहब के अंदर एक छोटे से कस्बे के अंदर, वार्टन नाम है उसका, वहां पर एक शख्स को मॉब ने जो है वो पुलिस स्टेशन से छुड़वा कर खुद ही जज बनते हुए उस पर मुकदमा चला के उसे मारा, और ना सिर्फ मारा बल्कि उसे बिल्कुल नंगा करके रोड के ऊपर घसीटते हुए ले गए। लाश को भी आग लगा देनी थी उस वक्त, खैर पुलिस ने किसी तरीके से काबू पा लिया। ज़ाहिर है वो पुलिस ने काबू ही पाना था, अब तो काम कुछ बचा ही नहीं था। एंड पे ये लोग इस तरीके से पहुंचते हैं, और उसके ऊपर इल्जाम था तौहीन मजहब का। इस चीज से कतई नजर कि उसने कोई तौहीन की है या नहीं, असल चीज ये है कि ये जो रवैये हैं इस किस्म के, इनका अब क्या लेना देना इस्लाम के साथ। पूरी दुनिया तो इस्लाम को इस हवाले से मलाइन करेगी, सीधी सी बात है। आपको पता है श्रीलंकन एक था यहां पे मुलाजिम सियालकोट के अंदर, उसके साथ जो कुछ हुआ और बाद में सजाए मौत भी हुई उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे, कई लोगों को कैद भी हुई, लेकिन उसका कोई सबक नहीं सीखा। कुछ अरसे बाद मियां चन्नू के अंदर भी एक वाकया हुआ, वो एक पागल शख्स था जो कुरान के और आग को आग लगा रहा था, उसे कत्ल कर दिया गया। बाद में पता चला कि वो तो पागल था। अब मुझे बताएं एक पागल शख्स के ऊपर कौन सी शरीयत अप्लाई होती है? सही बुखारी के अंदर ये तालीकन रवायत है, सुनन इब्न माजा में पूरी सनद मौजूद है। सैयदना उमर ने अपने दौर के अंदर एक पागल शख्स के ऊपर हाथ जारी की तो हजरत अली ने कहा कि
اے امیر المومنین اس شخص پہ آپ حد نہیں جاری کر سکتے کیونکہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا. نمبر 1 جو مجنون ہے, نمبر 2 سویا ہوا شخص, اور نمبر 3 جو چھوٹا نابالغ بچہ ہے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا, اور یہ پوری حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت علی نے ہی رسول اللہ سے بھی روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں تو یعنی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. جوڈیشری کا نظام اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کسی شخص نے اپنی ذاتی دشمنی نبھائی ہے اس بندے کو مارنے کے لیے, توہین مذہب کا سہارا لیا ہے, یا واقعتاً اس شخص نے کوئی ایسی توہین کی ہے. پھر ہر طرح کی توہین مذہب جو ہے وہ ایک طرح کا رزلٹ نہیں رکھتی کہ آپ نے اسے دنیا سے ہی ختم کر دینا ہے. کہ یہ ایک جرائم ہے جن کے اوپر تعزیر ہے. اب یہ تو جوڈیشری کا, قاضی کا کام ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہاں تو قانون انصاف کرتا نہیں ہے اس لیے ہم قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, تو میرے بھائی اگر یہی بات مان لی جائے تو یہ تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا اس کا. کیونکہ جتنے اہل حدیث ہیں وہابی, وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, بریلویوں کو اجازت دے دیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں اور وہابیوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیں پاکستان سے. اسی طریقے سے جتنے بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں اور شیعہ ہیں وہ وہابیوں کے نزدیک مشرک ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں, ہم پر تو نبی اسلام کی گستاخی کا الزام یہ لگا رہے ہیں, یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں. وہ تو ان کو بھی ختم کر دیں کہ اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہونا. اور اکثر آپ دیکھیں گے جاہل قسم کے لوگ جنہوں نے کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی, کانوں میں ان کی بالیاں ہوتی ہیں, ہاتھوں میں انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے آپ کلمہ سنیں نماز سنیں انہیں نہیں, لیکن وہ سب سے آگے ڈنڈے اٹھا کے نا مارنے والوں میں اور گاڑیاں توڑنے والوں میں, بینک لوٹنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اب مجھے بتائیں رسول اللہ اگر دنیا میں موجود ہو تو یہ ان کو یہی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. آج تک کسی عاشق رسول نے جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک کو تو آگ نہیں لگائی ہے. لوگوں کی موٹر بائکس کو, لوگوں کی گاڑیوں کو, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں فخر یہ کہ جی اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے, امن کا دین ہے. غیر مسلم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ ہم اس ریلیجن میں نہیں ہیں, ادروائز ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہوتا. یہاں تو ایک فرقہ دوسرے کے ساتھ بھی کر دیتا ہے نا. اب یہ جو شخص تھا وارث نامی, اس کے بارے میں پولیس کے بھی مختلف بیانات آ رہے ہیں. بہرحال جو ہمیں ایک لبے لباب پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ پہلے بھی کوئی توہین مذہب کا الزام تھا کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق کو یوز کیا ہے کوئی جادو وغیرہ کرنے کے لیے, اور پھر یہ کچھ عرصہ جیل میں بھی کاٹ کے آیا, اس کے بعد پھر چھوٹ گیا. لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ چھوٹا کس لیے. اس لیے چھوٹ گیا کہ وہ الزام ثابت نہیں ہوا, یا اس نے اپنے ڈیو سزا بھگت لی تھی, یہ کوئی تفصیلات نہیں پتا. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے صفحات کے اندر وہ چھری داخل کی ہوئی تھی, اور اپنی کوئی وائف تھی اس کی جسے طلاق دی ہوئی تھی اس نے, یا کوئی ناراضگی تھی اس سے صلح کی کوششیں کر رہا تھا, یا اس کے اوپر کوئی جادو کر رہا تھا, اور پھر وہ لوگوں نے دیکھ لیا. اب پتہ نہیں وہ گھر کے اندر کر رہا تھا یا گلی میں کر رہا تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا. اب کن لوگوں نے دیکھا وہ تو آپ کے سامنے ہے, وہ نعرہ بازی اسی طریقے سے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں, اور اس کی ہیٹ جو ہے وہ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں. اور کسی کی جرت نہیں کہ آ کے بول جائے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ کسی کو توہین مذہب کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں سزا ہو لیکن اسٹیبلش تو ہو, اور اس کے بعد جو اس کے گناہ یا جرم کی انٹینسٹی ہے اس کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو آپ مجھے بتائیں قرآن پاک کی اگر توہین بقول آپ کے ہو گئی ہے, اس کے اوپر یہ نعرہ لگانا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا. اب قرآن پاک کی اگر توہین ہو گئی ہے, اس کا معاملہ گستاخی رسول کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گی اس لیے کہ قرآن تو نبی اسلام پہ نازل ہوا ہے. تو سرکار اگر یہی آپ نے قرآنری بنانی ہے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی پوری امت جو ہے
وہ بھی تو نبی اسلام کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. اور جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ کعبہ تیری حرمت ہے لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. لہذا آپ جو مسلمانوں کا بھی دل دکھاتے ہیں, انہیں تکلیف دیتے ہیں, تو پھر اس کے اگینسٹ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کر دیے تھے. اس طرح کرالیز نہیں بنتی. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. جاہل اور جڈ لوگوں کا کام نہیں ہے. جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے کہ یہ بندہ گستاخ ہے یا نہیں ہے, اور یہ چیز بھی ڈٹرمن کرے کہ اس کا ذہنی توازن درست بھی ہے کہ نہیں. پاکستان جیسے ملک میں مسلمان تو چھوڑ دیں, کوئی غیر مسلم بھی تصور نہیں کرتا کہ کوئی اس قسم کی گستاخانہ ایکٹیویٹی اعلانیہ پرفارم کرے گا. چھپ کے بھی بہت مشکل ہے. آج کل کوئی بات چھپی نہیں رہتی. یہ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھے کہ اس کا ذہنی توازن کیسا ہے, اور اگر یہ ثابت ہو جائے وہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی پریشان تھا, کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی, مس گائیڈ ہو گیا, اس کے اوپر توبہ پیش کریں. میرے خیال ہے سب کے سب لوگ توبہ پہ آمادہ ہو جائیں گے جب انہیں آگے جیل نظر آ رہی ہوگی. کون تیار ہوگا جیل میں جانے کے لیے؟ لیکن وہ دیکھ لیں, وہ پاکستان میں اب 295A 295B C اس کے ساتھ کہیں انہوں نے کوئی شک نہیں جوڑی ہوئی اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس سے وہ سزا ختم کر دی جائے گی. میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس قانون کو آپ تھوڑا اپڈیٹ کریں, اس میں توبہ کی شک ڈالیں. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ہے, اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اگر کسی سے انجانے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے آپ اسے سمجھائیں, ورنہ آپ تو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں نا, قل انما انا بشر مثلکم, اور اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں کہ اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں, یعنی ایز اے اسپیشی, مرتبے کے طور پر نہیں. تو آپ وہ گستاخی رسول سمجھیں گے, حالانکہ قرآن کی آیت ہے. آپ لاکھ چیخیں کہ ہم مرتبے کی بات نہیں کر رہے, ہم جنس کی بات کر رہے ہیں, اسپیشی کی بات کر رہے ہیں. اس لیے تو آئیڈیل ہے ہمارے لیے. سورہ بنی اسرائیل میں آئے گے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے ہیں تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے ہیں. انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے. مرتبے کی بالکل بات نہیں ہو رہی. مرتبہ تو کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی پیغمبر رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک الگ سے چیز ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹراآرڈنری کوالٹیز دی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا تمہارا خشوع خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے, نماز کی حالت میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں جب امامت کروا رہا ہوتا ہوں. حالانکہ آپ کی یہاں پیچھے آنکھ نہیں تھی, ان دو آنکھوں سے بھی ہم تو بس اس سے آگے 180 ڈگری تک بھی مشکل سے دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں آیا نماز کسوف پڑھاتے ہوئے, سورج گرہن کی نماز, نبی علیہ السلام کچھ قدم چل کے آگے گئے, پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا, پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو آج نماز میں وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نماز شروع کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی, اور اس میں بھی انگوروں کا ایک گوشہ میں نے دیکھا. میں نے ارادہ کیا میں تمہارے لیے توڑ لوں, اور اگر میں توڑ لیتا تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. آپ ایک دانہ توڑیں گے دوبارہ دانہ اگائے گا, کیونکہ جنت میں نہ صرف انسانوں کو موت نہیں بلکہ جنت کی کسی نعمت کو بھی موت نہیں ہے. جیسے ہی دانہ آپ کھائیں گے نیا دانہ اس کی جگہ اگائے گا, اسے موت نہیں آنی. تو پھر نبی السلام نے فرمایا میں نے ارادہ ترک کر دیا. اب دیکھیں جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر, آپ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ زمین پہ کھڑے ہوئے وہاں پہ پہنچ گیا, دیکھ بھی لیا. نبی علیہ السلام کے مرتبے کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا اس حوالے سے, وہ تو آپ چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. پورے لشکر میں ایک ہی پانی کا پیالہ تھا. ظاہر ہے کہ وہ ریگستانی سفر کے اندر آپ کو پتا پانی ایک ایشو تھا. آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے. وہ تو پتھر پہ آسا مار کے چشمہ جاری ہوتا تھا نا, یہ گوشت میں سے پانی نکل رہا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت 1500 تھے, 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا, مشکیزیں بھی بھاگ لیے,
تب بھی وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوا, ابھی بھی اسی طریقے سے مسلسل پانی کے چشمے جاری تھے. تو نبی اسلام کا یہ معجزے والا معاملہ ہے. لہذا آپ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ اسپیشی کے طور پر ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام وصال کے روزے رکھتے تھے, یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا. صحابہ نے رکھا تو ان کی تو حالت غیر ہو گئی. نبی اسلام جلال میں آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکے. اب صحابہ کو پتا تھا کل انما انا بشر مثلکم, لیکن انہیں پتا تھا یہ اس حوالے سے آیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو رات کے وقت اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. میرا سٹیٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ, لیکن بہرحال آپ انسان ہیں اسپیشی کے طور پر. لیکن یہ ساری باتیں منوانے کے لیے آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے, آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. اس لیے دیکھیں کہ لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. یہ جی این این نیوز نے تو بڑی جرت دکھائی ہے کہ انہوں نے یعنی وہ رابطہ کیا. میں نے ان کو پہلے بتایا کہ آپ اس کا وزن اٹھا لیں گے, کوئی اور عالم تو تیار نہیں ہوگا یہ بات کرنے کے لیے, میں تو تیار ہو جاؤں گا, لیکن آپ اس کا وزن بھی اٹھائیں, کوئی کٹنگ نہ ہو. تو شکر ہے کہ انہوں نے لائیو چلایا پروگرام, اس میں کوئی کٹنگ بھی نہیں کی. بعد میں جو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا وہ ہم نے اپنے آفیشیل پیج سے شیئر بھی اسے کروایا. وہ اب کلیئر کٹ میں نے جو اس حوالے سے نیریٹو ہے پہلے دن سے ہم چیخ رہے ہیں. یہ تو ایف اے ٹی ایف کی بابرکت تلوار تو بعد میں آئی ہے, تو تب انہیں نان اسٹیٹ ایکٹر کے حوالے سے شر کلیئر ہوا ہے. ادروائز میری آپ 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے. میں اس وقت بھی چیخ رہا تھا یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے, یہ جو تم لوگ پال رہے ہو نا تمہارے گاٹے بھی فٹ ہوں گے. ہمارے گاٹے تو فٹ ہوئے میں جب اس وقت تو بم دھماکوں کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچاتے تھے. اب جب سے تم نے بے روزگار کیا نا انہیں, ان کے چندے روک کے, تو اب یہ ہماری جیبیں کاٹتے ہیں. یہ آپ کو جتنے جیب کترے نظر آ رہے ہیں نا ان میں میجارٹی یہی لوگ ہیں جو اب بے روزگار ہوئے میں, یا کسی مسجد کا چندہ جا کے لوٹ لیں گے. میں تو جہادی تنظیموں کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے وقتی طور پہ اپنے نام پہ کوئی چیزیں کی بھی تھی نا, جیسے یہ جہادی تنظیموں کے اوپر پابندی لگی وہ اپنے استعمال میں لے آئے ان چیزوں کو. کسی کے پاس پلاٹ تھا نا مسجد کا, وہ بیچ کے کھا گیا. تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی تھی. اور اندازہ کریں آج تک چندہ بکس لے کے پھر رہے ہیں. ان سے پوچھیں چندہ کہاں لے کے جا رہے ہو, وہ خود کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہوئے ہیں, ہماری تنخواہ نہیں دینی. بھائی تنخواہ تو آپ کو دی تھی ایک کام کی, ہم تو اس کام کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتے تھے. وہ الگ سے میرا اس پہ کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. بال وہ کام بھی چھوڑ دیے تو ہم کس چیز کی تنخواہ یار, بغیر کام کیے تنخواہ. اندازہ کریں تو یہ مصیبت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے. اور یہ اس افریت اور جن سے چھٹکارا مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آتا. ہم نے ضرب عزب, رد الفساد اور یہ سارے کام کیے, اس کے باوجود کچھ عرصے میں اب دوبارہ سے یہ جن بوتل سے باہر آ گیا. ظاہر ہے کہ میرے بھائی جب آپ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے دھرنے دلوائیں گے, وہ دھرنے تو دے دیں گے, وہ تو بیچارے اپنی کاز میں مخلص ہوں گے, آپ انہیں یوز کر رہے ہوں گے اور اپنا مقصد بھی ان سے پورا کر رہے ہوں گے. لیکن کل کو جب وہ واپس جائیں گے نا تو وہ آپ کے قابو سے بھی باہر نکل جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس سے اگلی جب حکومت آئی اس کے اوپر بھی وہ دھرنے نازل ہو گئے. کیوں ہوئے؟ ظاہر ہے جب آپ کسی کو پالتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس وقت بھی آ جاتے ہیں جب آپ نہیں چاہتے کہ اب نہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. کراچی میں آپ دیکھ لیں ایک لسانی بنیاد پہ بنی ہوئی جماعت اتنا بڑا افریت بن گئی تھی, پھر ہماری ریاستی اداروں کی قربانیوں کے بعد وہ کسی حد تک جن قابو آیا. پھر بعد میں پھر عوام سے یہ کہنا کہ جی ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اسٹیٹ کے ادارے, تو قربانیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے بڑوں کا یہ خبیث پودا جو لگاتے تھے نا آپ لوگ, وہ آپ ہی کو کاٹنا ہے. یہ ہم نے نہیں لگایا ہوا پودا. جی ہاں, ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار ہمارے ملک میں جو آئی ہے, جس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. ہمارے ٹوائلٹس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نعرے لکھے گئے, تو یہ آپ کے بڑوں نے کیا تھا. اس کے بعد وہ آپ کا ہی بڑا تھا جس نے امریکہ کی جنگ کو یہاں پہ جو ہے وہ نازل کر دیا, پرویز مشرف. ڈیسیژن تو اس کا تھا نا.
ہاں تکلیف ساری پاکستانی قوم کو کاٹنی پڑی اور آج ہماری اکانومی کہاں پہ گری ہے. آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے ادھر. تو وہ سارے کے سارے پودے آپ کے بڑوں کے لگائے ہوئے ہیں. لہذا اب صرف ایک اناؤنسمنٹ کرنے سے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, یا ایک پریس کانفرنس کر لینے سے, یا آئے دن اپنے جو من پسند قسم کے صحافی ہیں ان سے مختلف انٹرویوز دلوانے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے, نہیں, یہ گراس روٹ لیول کے اوپر چینج چاہیے. اچھا باقی لوگ تو رونا روتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی سولوشن بتائیں, سارے رونے ہی روتے رہتے ہیں. جی ہم سولوشن بتا رہے ہیں. سولوشن یہ ہے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں, اور یہ کاؤنٹر نیریٹو 1800 علماء کا وہ پیغام پاکستان لکھنا کوئی کافی نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. وہ کوئی نہیں پڑھتا نہ اس کو کوئی مانتا ہے. یہ ان علماء کو آپ نے پبلکلی پروڈیوس کر کے سوشل میڈیا کے اوپر, مین میڈیا کے اوپر ان سے بیانات دلوانے ہیں ویڈیوز میں, جن کی یہ جائز اولادیں ہیں. وہ کبھی بھی آگے بیان نہیں دیتے, کبھی کنڈیم نہیں کرتے. ان کے پاس ایک وہ شریف آدمی طارق جمیل رہ گیا, ایک وہ دوسرا شریف آدمی مفتی منیب الرحمان, تیسرا مفتی تقی عثمانی, اور ایک امین شہیدی. یہ کوئی 4-5 شرفاء انہوں نے ہر موقع پہ رکھے ہوئے ہیں, یہ آ کے بیان دیتے ہیں. سرکار ان کے بیانات کو کون مانتا ہے؟ وہ تو ان کو اپنا بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بھائی جنہوں نے یہ تنظیمیں بنائی ہیں, جو ان کے سربراہ ہیں, ان کو لانچ کریں, وہ آگے سامنے بیان دیں. جب تک وہ نہیں یہ کہیں گے تو یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے رہیں گے. یقین کریں کہ اوپر اوپر سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, اندر خانے یہ لوگ جا کے مبارک باتیں دیتے ہیں. یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جو ہوا تھا نا, وہ جو سینکڑوں لوگ پکڑے ہوئے تھے نا, تو وہ تھانے کے اندر روزانہ انہوں نے محفل میلاد سجائی ہوتی تھی. وہاں کے وکیل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ یار تھانے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم کن لوگوں کو یار پکڑ کے لے آئے ہیں کہ ہم نہ گنہگار ہو رہے ہوں. پورا دن تلاوت اور راتوں کی آواز آتی رہتی ہے. یہ حالت ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ داڑھی اور پگڑی کے پیچھے BMW اور پراڈو چھپ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ کتنے سادہ سے ہیں, ماشاءاللہ ان کی وہ داڑھی دیکھیں, کپڑے بھی سادہ سے پہنے میں, وہ گاڑی نہیں نظر آتی اتنی مہنگی, وہ پیچھے چھپ جاتی ہے سادگی کے پیچھے. اور یہ لوگ اس طریقے سے ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے وہ ان کو ہمارے باتیں دینے بھی جاتے ہیں. لوگ ان کے گھروں کو بھی جا کے گھر والوں کو بھی تسلیاں دیتے ہیں, جی خیر ہے. تو ظاہر ہے پھر اس قسم کے واقعات تو ہوتے رہیں گے. لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو دنیا میں بھی ناکام ہے, تو وہ کہتا ہے چلو مرنے سے پہلے کسی کو جنت میں پہنچا کے میں تو اپنی جنت پکی کروں نا. زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیتا. یقین کریں ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی پنڈی سے آئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے, جن کا میں بھی مرید تھا. تو میں نے بڑے احترام کے دائرے میں ان سے کہا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے تو بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ پڑھا ہے وہ تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ ہے, جبکہ ہمارے علماء نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. اندازہ کریں اس کمیونٹی میں جہاں سیدنا علی, سیدنا حمزہ, سیدنا عمر جیسے اللہ کے شعر موجود ہیں, جی منافقین بت رکھ کے آتے تھے. کہانی دیکھو کتنی بڑی کڑی ہے انہوں نے. تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ میں نے بڑے احترام سے دھیمی آواز میں بات کی. اور سرکار یہ تو ہمیں ویسے مشورے دیتے ہیں نا کہ آپ دھیمی آواز میں بات کریں. دھیمی یا اونچی آواز سے آپ بات کریں, جب آپ ان کی دم پہ پاؤں رکھیں گے تو ان کی چیخیں اسمانوں کو جاتی ہیں. یہ نیچرل ہے. تسی کر کے دیکھ لو, اسی تے کر کے دنیا چینج لے آ کے دس دیتی ہے. تسی ذرا دھیمی آواز نہ لے کے آؤ. مین مین کر رہے ہیں, دنیا چینج نہیں آئی. چینج آئی ساڈی وجہ نہ, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دیکھو نا یہ چینج اسی سے آئی ہے. لوگ سیریس لیتے ہیں نا, کوئی گل کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑے احترام سے بات کی تو 3-4 مرید کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اسی اور تے کوئی نیکی دا کام نہیں کیتا, پر تنوں مار کے اسی جنت ٹوٹ جانا ہے. سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اور تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن تجھے مار کے. وہ کہتے یار میں حیران ہو گیا کہ میں نے نہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, میں نے تو کوشچن کی ہے. لیکن سرکار کوشچن ہی تو ان کے لیے گالی ہے, ان کی موت ہے.
हमने तो आज तक नहीं किया कि ये आपने पर्ची लिख के क्यों भेजी है। मैंने आज तक हजारों पर्चियां पढ़ी हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये किस फिरके वाले ने सवाल लिखा, क्यों लिखा। क्यों भाई, हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सवाल समझ ना आए तो मैं पूछ लूं कि भाई ये क्या लिखा है आपने, लेकिन इनसे आप सवाल करें तो आप अंदाजा करें तो इस घुटन के माहौल के अंदर कोई आलिम दीन तैयार नहीं होता बात करने के लिए। कोई मजहबी पेशवा जो वाकई इन्हें लीड कर रहा है वो तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे खतरा है कि मुझे भी ये शहीद करके जन्नत कमा लेंगे। देख लें, तो ये मैं बेसिकली समझता हूं स्टेट का फेलियर है। स्टेट से मुराद वो तमाम रियासती इदारे जिनकी गलत पॉलिसीज की हीट पूरी ये कौम 22 करोड़ 23 करोड़ की भुगत रही है, और पता नहीं कितना अरसा हमने और भुगतना है। हाँ, जब कभी एक वाकया होता है तो अचानक आपको अदलिया भी हरकत में नजर आएगी और केसेस बन जाएंगे, FIR दर्ज हो जाएगी। अल्टीमेटली कभी मीडिया में वो टॉपिक डिस्कस ही नहीं होता। और भाई इस तरह के टॉपिक्स बार बार मीडिया में डिस्कस होना चाहिए कि अब ये जो वाकयात इस तरह के वक्तन फवक्तन निकलते हैं, इसके बगैर भी जो पुराने वाकयात थे उसकी प्रोसीडिंग बताएं अवाम को कि क्या निकला उसमें से। एक दफा नहीं, बार बार बताएं कि इतने लोग जेल में, और जेल में जाके कैमरे में दिखाएं कि वो जो जिल्लत काट रहे हैं ना, उनके इंटरव्यूज दिखाएं कि उन्हें पता चले कि ये अंजाम होता है इसका। कैदियों के सिर्फ इंटरव्यूज आ जाए ना, मैं कहता हूं दुनिया से क्राइम खत्म हो जाए। 24 घंटे एक जेल में एक कमरे के अंदर काटना, जिसमें मुश्किल से आप टांगें सीधी कर सके, एक छोटे से कमरे के अंदर 15-20 बंदे आपके साथ हो और टॉयलेट भी अलग से ना हो, एक कोने में सीट लगी हुई हो और उसमें कोई पर्दा भी ऐसा नहीं होता, 1 या 1.5 फुट की छोटी सी दीवार होती है, बाकी सब कुछ नजर आ रहा होता है, और जो मच्छरों की अमाजगाह वो बनी होती है, और जो खाना वहां पे आता है, तौबा तौबा, तो आप सोच भी नहीं सकते। वो आप कभी वहां पे जाके फिजिकली देखें तो आपको अंदाजा हो जाए कि एक दिन रात काटना। और फिर आज के दौर में जब आप इंटरनेट के बगैर आपकी सांस नहीं सही तरीके से बहाल होती, तो वो कुछ तो वहां पे नहीं होगा। इसलिए देख रहे हैं ना आप, जो कल तक धमकियां लगाते थे, जो भी निकलता है जेल से कैसे रो रहा है। हाँ। एक तो हमारे जेल उनके हैं जिनको हम बड़ा फखरिया समझते थे, बड़े दिलेर है। मैं अक्सर कहता था यार ये बंदा नजरियाती कहां से हो गया है, ये कहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं। हमेशा ये लोग डिक्टेटर्स की गोद में बैठते हैं, आज इन्हें डेमोक्रेसी और ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज याद आ गए हैं कि बैठे बैठाए इनके ऊपर किस तरीके से कोई असरात हो गया है। तो वो आपको नजर आ गया, रोते हुए निकलते हैं। 2-3 दिन नहीं ये लोग काट सकते, और आप देख लें इनकी हालत क्या हुई हुई है। और अंदर जो हालत है वो छोड़ दें, वो अंदर वालों से आप पूछें कि वहां ये कितना पिट स्यापा डाल के बैठे हुए होते हैं, बाहर निकल के जो मर्जी बात करें, लेकिन वो आपके सामने ये बातें हम जिस वक्त करते थे उस वक्त तो स्टेट की पॉलिसी ये नहीं थी। स्टेट की पॉलिसी तो 2015 में जब पहली दफा DG ISPR ने आके तो पब्लिकली 9 स्टेट एक्टर्स के खिलाफ बोलना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त भी खैर डबल गेमिंग ये चल रही थी इनकी। असल में मसला उस वक्त खराब हुआ जब ये डॉन लीग्स और FATF वाला इशू आया, तो फिर इन्हें पता चला कि नहीं भाई ये 2 नंबरी आज के दौर में नहीं चल सकती। तो फिर ये अब बिल्कुल जिनका ना टेबू, अब ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन द डैमेज हैज बीन डन। वो बिगाड़ इस बड़े लेवल का हो चुका हुआ है कि वो आप तो बिस्तरे को छोड़ना चाह रहे हैं, बिस्तरा नहीं छोड़ रहा था, ठीक है, वो छोड़ने से तैयार नहीं है। तो इसके लिए तरीका यही है कि जो कुछ भी है इनके जो बड़े सरगना है इनको पकड़ें, इनसे बयानात दिलवाएं और ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर ये मामलात को दुरुस्त करें। हमारे स्टेट के इदारों में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन्हीं फिरकों से बिलोंग करते हैं, इन्हीं जमातों के वो अरकान है, और वो खुद एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इनकी बेवकूफी का हाल देखें कि एक बंदा तुमने पकड़ा है और उसी जगह पे उसको तुम बंद कर रहे हो, और तुम्हें पता है कि मसाजिद से ऐलान हो रहे हैं, तो जाहिर है कि मौत तो घुस जाएगा उधर। और देखें वो किस तरह, वो किले जितनी ऊंची वो दीवार है उस थाने की, जिसके ऊपर सीढ़ी लगा के चले, जिस तरह उन्होंने पता नहीं कोई ग्वालियर का किला फतह कर लिया है।
اندر جا کے انہوں نے اس کو, اور ایسے موقع پہ تو پولیس سائڈ پہ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ جو عام ڈسکشن میں آپ کو پولیس والے کہتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تنخواہ زندہ بندے کو ملتی ہے, مرے ہوئے کو نہیں ملتی. ہاں تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پولیس والوں کو وہ فیسلٹیز اور وہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں جو فوجیوں کو ملتی ہیں, لیکن فوجیوں کو بھی جو کچھ ملتا ہے نا وہ بھی اس لیول کی کبھی بھی کمپنسیشن نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے. وہ تو نہیں ہو سکتی. تو اس لیے پولیس والے تو سب سے پہلے ادھر ادھر ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہاں پہ لوگ آ کے بات کریں آپ نے کچھ نہیں کیا. جی جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ بھی ہوتے تھے کچھ نہیں سی ہونا. جب پورا گاؤں اکٹھا ہو کے آ جائے تو تھانے والے کیا کریں گے؟ ہونا یہ چاہیے تھا جب انہوں نے بندہ وہ پکڑا تھا زندہ حالت میں تو اس کو وہاں نہ رکھتے کہیں اور لے جاتے. یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن انہیں ہر واقعے کے بعد یہ لوگ آ کے اعلانات کرتے ہیں, معطل کر دیتے ہیں اپنے آفیسرز کو, الٹیمیٹلی پھر وہی رزلٹ نکلتا ہے اور پھر واقعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. یہ واقعات رکنے کوئی نہیں. میں یہ آپ کو بتاؤں یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. پاکستان میں توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھا لیتے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ریولٹ ہوئے نا, ان کو باقاعدہ انہی تنظیموں نے فون کر کے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ واپس فرقے میں نہیں آئیں گے تو پھر پتہ جنا سی الزام تھے پھر لا لینے تو پتہ ہے, خود کہہ کے جھوٹے الزامات. اور اگر سچا بھی ہو تب بھی جوڈیشری کا کام ہے. یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے کہ حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن کہتے ہوئے غائب کر دیا جائے. یہ کسی مذہبی تنظیم کا کام نہیں ہے کہ کسی کو توہین مذہب کا الزام لگا کے گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت کا فتویٰ لگا کے تو اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دی جائے. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فرقے والا دوسرے فرقے کو گستاخ سمجھتا ہے. اگر آپ نے چیک کرنا ہے, لوگ تو کہہ رہے ہوں گے یہ سب ایسے جذباتی باتیں کر رہے ہیں, ٹرو پکچر جو ہے وہ پاکستان کی ایسی نہیں ہے, آپ اچھی پکچر پیش کریں. کیسے پیش کریں ہمیں نہیں پتا, ہم تو بھگت رہے ہیں. اگر وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے تو سرکار میرا چیلنج ہے, آپ کسی وہابی کی مسجد, اہل حدیث کی مسجد میں لبیک یا رسول اللہ کا بینر لگا کے بتائیں, ٹائم قیامت تک جی کر کے دسو. اور کسی بریلوی کی مسجد میں یا اللہ مدد, صرف اور صرف یا اللہ مدد کا بینر لگا کے بتائیں, پھاڑ دیں گے. جو ایک دوسرے کے بینرز ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس پہ نام انہی ہستیوں کے لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ خود مانتے ہیں, تو دوسروں کو کہاں پہ وہ موقع دیں گے کسی غیر مسلم کو؟ چھوڑ دیں. یہ حالات بہت بگڑ چکے ہوئے ہیں اور ہر دفعہ ہم رونا رو کے اٹھ جاتے ہیں لیکن پھر وہ واقعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سزائیں ان کی ہونی چاہیے. اور اسلام کی روح سے اگر آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, خواہ آپ مجرم کو بھی ماریں, تب بھی آپ کے اوپر جو قانون لاگو ہونا ہی ہونا ہے. ہاں, چاہے وہ مرنے والا مجرم تھا یا نہیں تھا, کیونکہ آپ نے قانون ہاتھ میں لیا لہذا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ سن لیں کیا ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ یہ سری لنکن کے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہ تو اسٹیبلش ہو گیا تھا نا کہ وہ بے گناہ تھا, تو ہونا ہی چاہیے تھا. جو لوگ پکڑے ہیں نا, تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کے بدلے نفس, ہاں, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم. یہ بدلہ ہے. جو کچھ انہوں نے اس سری لنکن کے ساتھ کیا تھا یا میاں چنو میں اس پاگل شخص کے ساتھ کیا تھا, وہ کچھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. پھر بدلہ اترنا تھا, پھر ڈیٹرنس ہونی تھی. لوگ تو کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہے. اسلامی سزائیں سخت نہیں ہے, یہ ڈیٹرنس کے لیے کہ سزا ایک کو ہو, عبرت ساروں کے لیے بن جائے. آپ دیکھیں یہ طالبان نے کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں کو لٹکایا ہے اور ان کی لاشوں کو انہوں نے پھر پورے شہر میں گھمایا ہے ایسے لٹکی ہوئی حالت میں. اس کے بعد کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی غلط کسی مرد یا عورت کے ساتھ کوئی سیکچوئل ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی سوچے گا؟ یہ لوگ اسی لیے ہر طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ہم اس سسٹم سے چھوٹ جائیں گے, اور نہ بھی چھوٹے ہم مجاہد ملت بن جائیں گے اور آنے والی نسلیں ہماری تر جائیں گی, ہمارا مزار بھی بن جائے گا اور لوگ اس پہ آگے نذرانے بھی پیش کریں گے. اور پھر کتنے لوگ ہیں جو اپنی حرام کی کمائی کو حلال کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. کوئی مکان لے کے دے دیتا ہے, کوئی مہینے کا خرچہ لگا دیتا ہے. تو غریب آدمی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے جنت میں وہ کیوں نہ جائے؟ وہ تو چاہتا ہے چلو میں جنت میں اور پیچھے والوں کی بھی جنت بنا جاؤں گا.
ایک نیچرل ہے ایک معاملہ. کوئی مذہبی پیشوا آپ کو اس طرح کا جو ان تنظیموں کو لیڈ کر رہا ہے وہ کبھی بھی فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ بیچارے جو پہلے بھی ہماری طرح بولتے تھے ان کے بولنا نہ بولنا برابر ہے. وہ خود وکٹم ہے اس پورے سسٹم کے. ان سے بیانات دلوانے سے کچھ نہیں ہونا. اب بھی موقع ہے ہم اپنا قبلہ درست کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں یہ معاملات بگڑتے جائیں گے اور اس کے آگے کوئی باندھ نہیں سکے گا. اب بھی دیکھیں ہر بندہ ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے. کوئی بندہ آ کے یعنی کوئی ایک جملہ لکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار کہیں میرے اوپر الزام نہ لگ جائے. تو مجھے بتائیں جس قوم کی حالت ہو کہ آپ اصلاح کے لیے کوئی جملہ لکھیں, کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو الٹا وہ اس کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے پڑ جائے, اس قوم کی پستی کا آپ اندازہ اسی سے لگا لیں. اسی لیے میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ اس لیول پہ نہ اترے. میں آیا ہوں میں چلتی پھرتی 302. ہاں میں تو اپنا آپ پیش کیا ہوا ہے. ہاں اللہ کے فضل سے میری ویڈیو شیئر کروائیں. ہاں جنہوں مسئلہ نا میرے نال مسئلہ ہوئے ٹھیک ہے نا, میں تو تیار ہاں کہ میں تھوڑے نال سنگھ پھسایا ہوا ہے اللہ کے فضل نال. لیکن جو علماء ہے جو چندے بٹور رہے ہیں پھر حکومتی امن کمیٹیوں میں جا کے کھانے بھی کھاتے ہیں, ان سے تو حکومت کا کام ہے کہ ان سے بیان دلوائے. وہ تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں نا. ادروائز ٹھیک ہے ان کے مدرسے ان کے چندہ بکس بین کی جائے, انہیں نان اسٹیٹ ایکٹر ڈکلیئر کیا جائے. ورنہ دیکھ لیں گوروں نے تو آپ کے اوپر FATF کی تلوار لٹکا دی ہے. اب آپ GSP پلس جو سٹیٹس ہے وہ آپ کا وہ دیکھ لیں, وہ سسپینڈیڈ پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. اور یہاں کہتے ہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جی, اگر آپ سے قرضہ مانگیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, انہوں کو آیا جائے گوری. یہ لیول ہے ان لوگوں کا. ابھی تنخواہوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں تنخواہیں نہ ملی. جی آج سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بند ہو جائے نا, فوج کی اور باقی اداروں کی, تو جب ان کے پاس تنخواہ نہیں ہوگی مارکیٹ میں آ کے کون سیل پرچیز کا کام کرے گا؟ یہ مارکیٹ میں جو کاروباری لوگ ہیں ان کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا. ایک پورے کا پورا ایک سرکل جڑا ہوا ہے نا اس کے ساتھ. اس لیے ان معاملات کو سیریس لیں. دنیا میں کوئی بھی ہماری کسی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے. یہ اپنی اصلاح کرنی ہے. اور یہ میں پیغام ان تمام اپنے بڑوں کو دیتا ہوں کہ جنہیں بڑا بننے کا شوق ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر نبی اسلام نے ایلبریٹ کیا اسی حدیث میں, ایک حاکم سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک بیوی سے اس کے مرد کی اولاد اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کا حکمران ہے اور وہاں پہ وہ انصاف نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. استغفر اللہ. یہاں پہ لوگوں کو بڑا شوق ہے وزیر اعظم بننے کا, ہاں جی آرمی چیف بننے کا, چیف جسٹس بننے کا, لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ چیزیں کیا جڑی ہوئی ہیں. جو جتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا اس کی آخرت اتنی بڑی سٹیک پہ لگ گئی. ہاں اگر انصاف کرے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. ان میں سے پہلا شخص عادل حکمران ہے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. ہمارے حکمرانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. آج بھی ہماری خبروں میں پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے بارے میں بیان دے رہے ہوتے ہیں, ملک کی کسی کو کوئی فکر نہیں لگی ہوئی ہے, اپنا اپنا ایجنڈا سب نے سیٹ کیا ہوا ہے. تو ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال کے اوپر رحم فرمائے, پورے عالم اسلام پر رحم فرمائے, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. آج کل ایک حدیث کے حوالے سے بھی بڑے لوگوں نے سوال پوچھا, میں چاہے اس میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں. من سب نبیا فقتلوہ, یا فقتلوہ کہتے ہیں, وہ ہاں پہ وقف ہوگا, جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. جو یہ حدیثیں نعرے کے طور پر سلوگن کے طور پر بیان کر رہے ہیں ان کے اپنے محققین کہتے ہیں یہ روایت ہے تو ضعیف لیکن اسے تلقی بالقبول حاصل ہے, یعنی نسل در نسل لوگ اس کو صحیح مان رہے ہیں. روایت ضعیف ہے اور یہ کسی ہماری مین کتاب بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں نہیں ہے.
الموجم الکبیر تبرانی، امام تبرانی المتوفا 360 ہجری، جو امام بیہقی کے استاد ہیں، ان کی موجم الصغیر اور الاوسط کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی ایگزیکٹ یہ الفاظ نہیں ہے، وہاں ہے من سبا نبیم من الانبیاء، جو کوئی نبیوں میں سے کسی نبی کو گالی دے فقتلوہ، اسے قتل کر دو، اگر وقف نہیں کریں گے تو فقتلوہ کہتے ہیں، لیکن روایت اس کی اسناد منقطع ہیں، متروک راوی، جھوٹے راوی ہیں، اور یہ مانتے ہیں خود، لیکن کہتے ہیں تلقی بالقبول حاصل ہے، اس کو باقی چیزیں سپورٹیو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو چیزیں سپورٹیو ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کو ہم ویسے نہیں مانتے جس طرح آپ مان رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی جج بننا ہے اور آپ نے اپنے معاملات کو ایگزیکیوٹ کر دینا ہے اور جوڈیشری میں جائے بغیر ہی نہ شواہد اکٹھے کیے گئے۔ اور میرے بھائی یہاں تو سارے اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو بریلوی گستاخ رسول مانتے ہیں، نہیں مانتے؟ سارے اہل حدیث جو ہے وہ بریلویوں کو مشرک مانتے ہیں، کیا نہیں مانتے؟ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے فتوے لکھے ہوئے ہیں۔ حسام الارمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں، اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے کتنے علماء دیوبند کے سائن ہیں اس کے اوپر، اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی اور بعد کے بھی، یہ تک کہ عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے۔ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا، اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کافر کہا، اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے ہیں، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم۔ المفند ایک بابا سے ٹھہرایا ہوا، احمد رضا بریلوی کو کہا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، انہوں نے لکھی تھی حسام الارمین ارمین کی تلوار، کافر نہیں کہا، وہ تو سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی و دیوبندی اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں، اور رافضی اور قادیانی کافروں کو بیچ میں شامل کیا۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل۔ یہ پتہ نہیں مرتد کیوں کہا، کیا پہلے بریلوی تھے تو چینج ہوئے نا؟ اسی کو کافر ہی کہو نا، مرتد اتنی بڑی ڈگری تاکہ وڈ دو انہوں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہود و نصارہ اگر اللہ کا نام لیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا، قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری نے، جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے۔ پوچھا گیا نا کہ پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کیا پڑھو گے، ان کی تو اپنی نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا مسجد، تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، کافر کا لفظ کافر کا موجود ہے۔ اذان، انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے، جس طرح نماز و جماعت باطل ہے، البتہ اللہ کے نام پر اور نبی علیہ السلام کے نام پر عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ لیں تو ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دے کے گئے ہوئے، تو سارے ایک دوسرے کو گستاخ رسول بھی سمجھتے ہیں، تو پھر تو یہ قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہو جائے گا۔ رہ گی وہ روایتیں، اس طرح ابو داؤد میں حدیث ہے حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایک شخص نے ان کے ساتھ مس بہیو کیا تو دوسرے نے کہا حضرت اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں، انہوں نے فرمایا نہیں، اور بعد میں کہا اگر میں تمہیں کہہ دیتا تو تم یہ کر دیتے، انہوں نے کہا ہاں میں کر دیتا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے شایع نہیں ہے کہ انہیں کوئی گالی دے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی ہستی کو تو اس کو قتل کیا جائے، یہ رسول اللہ کا پروٹوکول ہے، لہذا مجھے بھی اگر اس نے گالی دی تھی یا دیتا تو مجھ سے قتل نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ دہشت گرد تنظیموں سے پوچھو کہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں تم انہیں کیوں قتل کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے گالی دینے والوں کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے، کہا یہ ہماری ایک جماعت ہم میں سے نکلی، ہمارے بھائی بھگوڑے ہو گئے ہیں۔ پوچھا گیا منافق ہے، کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق نہیں۔ پوچھا گیا کافر، کہ کافر بھی نہیں ہے، یہ تو کفر سے بھاگے ہیں یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں۔ اگر کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ مسلم، بھگوڑے، باغی مسلم۔ تو مولا علی کو ڈائریکٹ جنہوں نے کافر کہا، انہوں نے ان کو بھی کہا کہ نہیں ہوئی اس فٹ کی کہ جو کافر کہے گا کفر لوٹ جائے گا۔ ان کو پتا تھا، ان کو اپنے فام سے غلطی لگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدری صحابی نے جب حضور علیہ السلام کی مخبری کر دی، حضرت عمر نے اسے کہہ دیا منافق، اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں۔ آپ نے فرمایا بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے۔
حضرت عمر کو بھی توبہ نہیں کروائی، کیونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے سمجھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہے، ابن ابی بلتا ہے نہیں تھا وہ. ان کی طرف منافقت اس لیے نہیں لوٹی کہ انہوں نے بھی اجتہاد سے یہ سمجھا کہ اس کی ایکٹیویٹی تو منافقانہ تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نفس سے مغلوب ہو کے چکے ہوا ہے، اس لیے چھوڑ دو. تو یہ بڑے مشکل معاملات ہیں. کعب بن اشرف کے قتل والی روایت لے آتے ہیں صحیح بخاری سے. تو کعب بن اشرف تو ریگولرلی مسلمانوں اور یہودیوں کی ایک آپس میں ایک کولڈ وار چل رہی تھی، اس میں وہ ایک سرگنا کے طور پہ تھا. وہ تو ہم بھی یعنی جن ملکوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہوں گی یا دشمنی چل رہی ہوگی تو ہم ان کے ایجنٹس کو کیا مروائیں گے نہیں، یا ان کے سرگنا کو؟ تو یہ حالت جنگ کی بات ہے. ورنہ مجھے بتائیں سب سے بڑا گستاخ رسول اس پلانٹ ارتھ کے اوپر عبداللہ ابن ابی تھا نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں جائیں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور کسے کہا؟ اللہ کے نبی کو اور ان کے صحاب کو. اس سے بڑا کوئی کلمات کفر اور گستاخی ہو سکتی ہے؟ اور صحیح بخاری میں زید بن ارقم کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے یہ بات سن لی، حضور کو بتائی، اور حضور نے جب بلا کے عبداللہ ابن ابی کو پوچھا، اس نے کہا نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. ڈر گیا نا، مکر گیا، صحت جرم سے انکار کر دیا. اب وہ صحابی اتنے پریشان ہوئے، اللہ نے اس صحابی کی صفائی میں قرآن نازل کر دیا. زید بن ارقم غدیر خم کے راوی، اور بخاری میں الفاظ ہیں، انس بن مالک پریشان تھے نا جب واقعہ ہررا ہوا، یزید کی فوجوں نے اہل مدینہ کو لوٹا، تو زید بن ارقم نے خط لکھا کہ اے انس آپ پریشان نہ ہو، کیا حضور نے نہیں کہا تھا اے انصار صبر کرنا، تم پہ بہت زیادہ زیادتیاں ہوں گی، یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ ملنا. تو انس بن مالک نے ان کا خط کھول کے جب اپنے ساتھیوں کو بتایا اور کہا یہ وہی زید بن ارقم ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ جب عزت والے مدینے میں جائیں گے تو ذلیلوں کو نکال دیں گے. اتنے بڑے کلمات کفر. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں منافق کا گلا کاٹ دوں. آپ فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، اپنے صحاب کو قتل کرواتا ہے. حالانکہ حضور کو غلبہ تھا، رومن امپائر آپ سے بھاگی ہوئی تھی غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک کے بعد مسجد درار آپ نے جلوائی ہے، منافقین کی مسجد، تو منافقین کو کیوں نہیں جلوا دیا؟ ڈکلیئرڈ گستاخ تھے نا. معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اس طرح تو دنیا کا ہر عیسائی رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی، کیونکہ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے غریب آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو اللہ کو گالی نہیں ہے بیٹا تجویز کرنا؟ رسول اللہ کو کیا گالی نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ جھوٹا پیغمبر ہے؟ نعوذ باللہ. تو عیسائی یہی سمجھتے ہیں نا. تو 2.25 ارب انسان تو سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام کو، بلکہ آپ باقیوں کو بھی ملا لیں تو 5 ارب انسان تو نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مان رہے. تو آپ کیا کہ ساری دنیا کو مارنا شروع کر دیں گے؟ رہ کہ توہین امیز کلمات. میں کہتا ہوں اس کے لیے قانون سازی 295C موجود ہے، اس کے ساتھ ایک شک ایڈ کریں کہ اگر کوئی معافی مانگ لے اسے معافی مل جائے گی. تو اس سے وہ چور دروازہ بند ہو جائے گا جو لوگ اپنے مقصد کے لیے کسی پہ الزام لگاتے ہیں. جب وہ بندہ جوڈیشری میں آئے گا وہ انکار کر دے گا، اور زیادہ تر تو اسی طریقے سے الزامات لگتے ہیں. یا ہو سکتا ہے آپ اس کی تشریح گستاخی کر رہے ہو، گستاخی ہو ہی نہ، پھر بھی اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہے بات ختم. نہیں جی معافی ہو ہی نہیں سکتی. بھئی اللہ کے گستاخ کی معافی ہے شرک کرنے والے کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو نبی علیہ السلام کے گستاخ کی بھی معافی ہو سکتی ہے، صحابہ کے گستاخ کی بھی معافی ہو سکتی ہے. اگر وہ بول کے کہتا ہے کہ یار میں نے تو یہ کہنے کا مطلب ہی نہیں تھا، تم نے یہ کیا. اور خود ان کے اپنے باپوں کی ذرا گستاخیاں دیکھیں. چشتی رسول اللہ نہیں موجود، نہیں چھاپ رہا. اشرف تھانوی رسول اللہ کیا نہیں موجود؟ یہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. یہ کس منہ سے نعرے لگاتے ہیں پھر ایک دوسرے کے خلاف؟ میدان جنگ کے جو واقعات ہیں ان کو پیش کر کے پوری ڈاکٹرن نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں فقہائے اسلام میں گستاخ رسول کی سزا کے اوپر کنسنسس ہے ہی نہیں ہے. یہ 2 امام یہ کہتے ہیں، 2 یہ کہتے ہیں. وہ امام اس وقت کہنا شروع کرتے ہیں جب کتاب و سنت کی نص موجود نہیں ہوتی. یہ سزا اجتہادن ہے. اور یہ جرت کر کے نہ فقہ حنفی کی سزا بتائیں کیا ہے. فقہ حنفی کی سزا کو تو حنفی مانتے ہی نہیں ہے. ویسے ہی حنفی ہے بریلوی دیوبندی، گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں یہ بھاگ جاتے ہیں فقہ حنفی سے. بتائیں کیا سزا ہے؟ نہیں بتا سکتے
کیونکہ وہ تو ان کے بالکل اپوزٹ ہے. وہ تو تقی عثمانی صاحب کی بھی آڈیو لیک ہو گئی تھی, انہوں نے خود مانا تھا, ان کے کسی شاگرد نے وہ ریکارڈنگ کر کے نا آڈیو چڑھا دی نیٹ کے اوپر. حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے ضوابطین کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے, سمجھے نا. اللہ یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا, مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے, اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے, کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا, قانون توہین رسالت, وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے. انہوں نے مانا نہیں ہے سزا, توبہ پیش کریں, قید کریں, ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. چلے کوئی سزا فساد فی الارض کے تحت کرنا چاہتا ہے, وہ ایز اے لارج ہزارڈ ہے, جو سورہ المائدہ میں 33 نمبر آیت میں, آیت محاربہ میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, وہ ایز اے لاسٹ ہزارڈ ہے فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں, اسی سے ڈیٹیکٹ کیا گیا. لیکن وہ بڑی شرائط کے بعد وہ سزا اسٹیبلش ہے. یہ تو نہیں کہ ہر بندہ دوسرے کو کر دے گا. اگلے دن مجھے کسی نے ای میل پہ ایک یہ ٹوکا نہیں ہوتا جو وہ جس سے کاٹا جاتا ہے گوشت, اس کی تصویر 20-22 سال کا نوجوان داڑھی والا, اس نے ٹوکا اٹھایا, اس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہاں پر لکھو گے؟ ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اب اندازہ کریں. اور یہ ٹوکے بھی اگر کافروں پہ چلنے ہوتے, وہ بھی میدان جنگ میں, عام حالت میں نہیں, تو ہمیں تسلی ہوتی. یہ ٹوکے تو ہمارے لیے ہیں, ظاہر ہے مسلمانوں بھی چلتے ہیں نا, اور کدھر چلتے ہیں. اور یہ سیالکوٹ میں بھی اگر کوئی پاکستانی قتل ہوا ہوتا نا, ہمارے ریاستی ادارے, ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے وزراء, ہماری اپوزیشن سب لیٹی ہوئی ہوتی. پاکستانی کے خون کی کوئی قدر نہیں ان کے نزدیک. یہ تو غیر ملکی تھا تو اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ کوئی پاکستانی مرا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں تھا ہونا. نہیں مرے کتنے پاکستانی اس سے پہلے. اسی سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو بے دردی سے قتل نہیں کیا گیا, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے. سائیوال انسیڈنٹ نہیں ہوا. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ عمران بھائی خوشاب میں, وہ بینک مینیجر جن کو سیکورٹی گارڈ نے قتل کیا, نہاک نہیں قتل کیا تھا, مولویوں نے بھی مان لیا, سزائے موت ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اسے اسیسینیٹ نہیں کیا انہوں نے. بڑی عدالت میں جا کے ہو سکتا ہے چھوٹ ہی جائے, اور پھر آخری حل کرتے ہیں عمر قید میں بدل دیں. عمر قید کیوں بھائی؟ ایک بندے نے زندگی چھینی ہے, آپ عمر قید؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو تمہارے لیے انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے قصاص میں, قتل کے بدلے قتل میں. دیت نہ لو, بلڈ منی نہ لو, بلکہ قتل کے بدلے قتل کرواؤ تاکہ انسانیت کی زندگی بچے. جب لوگ, اور پھر پاکستان کی تو جو سزا ہے نا عمر قید, وہ ہوتی بھی 10-12 سال کی ہے. اس میں بھی وہ کسی 14 اگست پہ اتنے معاف ہو گئے, کبھی کو بڑے بندے نے وزٹ کیا اتنے سال معاف ہو گئے, 10 سال بعد عمر قید کاٹ کے بندہ باہر آ جاتا ہے. اب 60 سال کی عمر میں ایک بندے نے 20 سال کی عمر میں کسی کو قتل کر کے 30 سال میں باہر آ گیا, تو بزرگان دین بن کے ہی نکلے گا نا, بڑا ڈان بن کے نکلے گا, اپنی وہ ینگ ایج میں وہ اپنا فیم ہی حاصل کرے گا. تو یہ کون سی عمر قید ہوئی جی؟ عمر قید گورے دیتے ہیں, مرتے دم تک ہوتی ہے عمر قید. دنیا نہیں بھی ایسے بندے کی شکل دیکھتی اور نہ ڈرتی ہے. یہاں تو عمر قید والوں سے ڈر لگا ہوتا ہے کہ باہر نکل کے تو آگے بدلہ اتار لیں گے, اور اتارتے ہیں. پھر یہ کون سی عمر قید ہے؟ پہلے بندہ مار کے اندر گئے, پھر باہر نکل کے ان کو مارتے ہیں, ان وکیلوں کو مار دیتے ہیں جو ان کے کیسوں کی پیروی کرتے ہیں. اے عمر قید ہے, دھوکھا دیا ہوا ہے. تو یہ جو منصبہ نبی فقتلوہ, یہ روایت کمزور, اور جن دلائل سے ان کو کرتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے. اس کو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. اور میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ پھر اگر آپ نے یہ کرنا ہے, تو میں نے تو یہ پورا ایک نعرہ بنایا ہوا ہے, جیسے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور دوسری طرف دوسری آیت جوڑ دیتے ہیں ایک دوسری جگہ سے اٹھا کے, کیا نعم المولا و نعم النصیر. تو میں نے بھی پھر ایک اور بات اٹھائی ہے, مسند احمد میں حدیث ہے
اس کی روایت میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو حدیثیں مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں میں. من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. یہ پہلا مصرع ہو گیا، من سب علی فقد سبنی. اور دوسرا مصرع جوڑ لو، ایتھے بہ ضعیف بھی جوڑ لو، من سب نبی فقتلو. اون دسو کنوں تسی مانڈو لاڑا ہے. جس بنو امیہ نے ممبروں پر مولا علی پر سب و شتم کروایا، صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت، علی بن ابی طالب پر کہلوایا ممبروں سے. ان کی قبریں نہیں اکھاڑنی چاہیے، ان کی لاشوں کو نہیں ٹانگنا چاہیے. آپ کی ڈاکٹرن میں نہیں کہتا لاش کی توہین کرے، وہ اپنا معاملات بھگت رہے ہوں گے آخرت میں جا کے، جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. تو یہ پورا بتایا کریں، یہ بھی پھر نعرہ بنائے نا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. وہ تو پھر ام سلمہ کے مسند ابی یعلا میں الفاظ ہیں، مشکات میں فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لیے ہیں، لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں بکی جاتی ہیں. ام سلمہ سے تابی نے کہا اما جان کس کی مجال ہمارے نبی پر گالی کرے. ام سلمہ رسول اللہ کی بیوی سب سے آخر میں فوت ہوئی، واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئی 64 ہجری کے اندر، 64 ہجری میں. کہا کیا تم ممبروں سے حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پہ سب نہیں کرتے ہو؟ جی سب کا ترجمہ تنقید ہے، وہ مسلم سے ہم نے بتا دیا لعنت بیچتے تھے. اور مجھے بتائیں حضرت علی کے اوپر تنقید کرنا نبی کے اوپر تنقید کیسے ہو گیا ہے؟ حضرت علی کے اپنے اعمال ہے، رسول اللہ کے اپنے اعمال ہے، تنقید یہاں ترجمہ بن ہی نہیں سکتا. لاجیکلی اگر حضرت علی کی پالیسی سے کسی کو اختلاف ہے اور وہ اس پہ کہتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ پہ تو تنقید نہ ہوئی. ہاں رسول اللہ کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے وہ تنقید ہوگی. یہ سب کا معنی یہاں گالی کے معنوں میں تھا، کیونکہ یہ حدیث اپنے الفاظ کے ساتھ حفاظت کر رہی ہے. ام سلمہ نے کہا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں پر سب نہیں کرتے ہو، اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت علی سے سب سے زیادہ رسول اللہ محبت کیا کرتے تھے. جب تم یہ کہتے ہو نا علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت یا ان پہ سب کرتے ہو، تو گویا تم رسول اللہ پر سب کر رہے ہو، کیونکہ سب سے زیادہ تو رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. وہ لعنت کرنے والوں کی ویسے یہ نیت نہیں ہوتی تھی، وہ حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں سے مراد شیعان علی لیتے تھے اس زمانے کے. لیکن ام سلمہ نے کہا کہ یہ کیٹاگوریکل جو جملہ ہے نا یہ رسول اللہ تک جاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. اور کون کہہ رہا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے، عام بیوی نہیں، ام سلمہ. تو اب یہ نعرہ مکمل کریں، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. من سب نبی فقتلو. پھر تو کہاں سے کہاں بات جائے گی میرے بھائی. یہ علمی پلیٹ فارم ہے، یہاں ہم علمی گفتگو اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. میرے ساتھ ریاستی اداروں کے لوگ بھی بات کرتے ہیں، میں نے کہا آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وقتی ہے، ہم امت کو نیریٹو دے رہے ہیں، ڈاکٹرن آنے والی نسلوں کا بدل رہے ہیں. ایک جنگجو صرف ایک علاقہ فتح کر سکتا ہے، لیکن اس علاقے میں ڈاکٹرن چلانا یہ وائزین کا، پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے جو لانگ ٹرم پالیسی دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ٹرو ریلیجن کے اوپر آئیں. یہ کام بندوق کی زور پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے دل جیتنے پڑتے ہیں، اور دل جیتنے کا ہتھیار علم ہے. سورۃ الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.